मोमिन सुबह 3 मरतबा, शाम 3 मरतबा मुझ पर दुरूद पाक पढ़ेगा, अल्लाह तबारक व तआला उस दिन के, उस रात के छोटे गुनाहों को मुआफ़ फरमा देगा। बावाज़ बुलंद दुरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन व अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम। सलातो व सलामुन अलैका या सय्यदी या हबीबी या रसूलल्लाह। ताजदार मदीना राहत क़ल्ब गंजिना साहिब मुअत्तर पसीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब जो हमेशा के लिए इस दुनिया के लिए रोशन सितारे हो गए, उन्हीं में से एक हज़रत सैयदना उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं। तो उन्होंने उनके मुतालिक इरशाद फरमाया गया कि जब आप किसी कब्रिस्तान पर तशरीफ़ ले जाते तो कब्र पर जाने के बाद बहुत ही ज़्यादा रोते, इतना ज़्यादा रोते कि आपकी दाढ़ी भीग जाती। लोग पूछते कि या अमीरुल मोमिनीन, क्या बात है, आप कब्र को देख के इतना ज़्यादा रोते हैं? तो इरशाद फरमाया कि कब्र एक ऐसा संदूक है जिसका दरवाज़ा रोम क़यामत अल्लाह तबारक व तआला ही की तरफ से सूर फूका जाने पर खोला जाएगा, उससे पहले तक ये कोई बाहर नहीं आता। और फिर इरशाद फरमाया, कब्र नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद ग्रामी है कि कब्र जन्नत के बागों में से एक बाग है या जहन्नम के गढ़ों में से एक गड़ा है। और आप इरशाद फरमाते कि कब्र इंसान की आखिरत की मंजिलों में से पहली मंजिल है। जो बंदा इस पहली मंजिल में कामयाब हो गया, उसके बाद वाली मंजिलों में भी कामयाब हो गया। जो बंदा कब्र के अंदर फंस गया, उसकी आगे की जो मंजिलें हैं वो और ज़्यादा दुश्वार कुन और ज़्यादा सख्त है। हम किसी इंसान को जब सिपुर्द लहद कर देते हैं और उस पर मिट्टी डाल कर जब वापस आ जाते हैं, उसका हाल वही जानता है और खुदा अज़्ज़ व जल ही जानता है, कोई और उसकी मुसीबत को नहीं समझता। इमाम जलालुद्दीन सयूती शाफ़ी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान फरमाते हैं, जब किसी शख्स का इंतकाल हो जाता है तो लोग आपस में कहते हैं, क्या छोड़ा, बीवी, बच्चे, मकान, दुकान, कारखाना, जो कुछ भी है, क्या छोड़ा। लेकिन फरिश्ते आपस में गुफ्तगू करते हैं, आगे क्या भेजा। नमाज, रोज़ा, सदक़ा, ज़कात, हज, तिलावत कलाम पाक, हुस्न मुआशरे के साथ हुस्न सुलूक, इन तमाम चीज़ों के बारे में फरिश्ते दरियाफ़्त करते हैं। फरिश्तों की बोली आगे के लिए है और इंसान की बोली पीछे के लिए कि अब दुनिया में क्या छोड़ा। तो हम इस दुनिया के मुसाफिर हैं और तेज़ी के साथ अपना अपना सफ़र तय करते हुए हम हर रोज़ अपने बचपन से दूर, लड़कपन से दूर, पैदाइश से दूर, अपनी मौत से करीब और करीब हो रहे हैं। अनकरीब हमारी ये ज़िंदगी का सफ़र ख़त्म होगा और हम भी वही जगह पर जा पहुँचेंगे जो इससे पहले वाले जा चुके हैं, यानी हम भी कब्र ही के अंदर दाखिल हो जाएंगे। तो उस दिन की हमें तैयारी करनी है, उस दिन के लिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें दुनिया में जो भेजा है उसके अपना आमाल का तोशा इकट्ठा करने के लिए दुरूद पाक पढ़ लीजिए एक बार। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन व अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम। सलातो व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह। मौला कायनात हज़रत सय्यदना अली कररमल्लाहु वजहुल करीम एक मरतबा कब्रिस्तान में तशरीफ़ लाए और आने के बाद एक कब्र पर खड़े रहकर सलाम फरमाया। जैसे ही आपने सलाम किया, कब्र में से जवाब आया, वालेकुमुस्सलाम या अमीरुल मोमिनीन। आपने इरशाद फरमाया कि तुम्हारा हाल क्या है कब्र का, तुम बताओगे या हम बताएं? तो उसने कहा कि मैं खुद बताता हूँ या अमीरुल मोमिनीन। उसके बाद उसने कहा कि हमने अच्छी ज़िंदगी गुजारी और फिर जब कब्र में आ गए तो हमारे कफन रेज़ा हो गए, हमारी चमड़ी ख़त्म हो गई, हमारा गोश्त गल गया, हमारी हड्डियाँ सड़ गई, हमारी ज़बान को कीड़ों ने खा लिया, हमारी आंखों ने बह गई और हमारा खून कब्र पी गई। अब हम कुछ नहीं रहा, हमारा लाशा ख़त्म हुआ, अब हमारा आमाल नामा ही गले का हार बन गया और कुछ हमारे पास बाकी ना रहा। फिर उसके बाद कब्र से आवाज़ आई, या अमीरुल मोमिनीन, हमारे बाद हमारी दुनिया का क्या हुआ, ये इरशाद फरमाइए। तो आपने फरमाया, तुम्हारे बाद तुम्हारे बच्चे यतीम हो गए और तुम्हारी बीवियाँ
بیوہ ہو گئی، تمہاری جائیدادوں پر کسی اور نے قبضہ کر لیا، تمہاری رہائش پر اب کوئی اور رہائش پذیر ہو گیا، تمہارے مکانوں میں کوئی اور بس گئے، اب تمہارا نام یہاں پر بھلا دیا گیا ہے اور لوگ اپنی زندگی میں لگے ہیں، جیسے تم جیا کرتے تھے ویسے ہی لوگ ابھی بھی جی رہے ہیں، اور اپنے پرانے جو گزر گئے لوگ انہیں بھلا بیٹھے ہیں۔ بس یہ فرمایا آپ نے، اور اس کے بعد اللہ کی بارگاہ میں دعا کی اور مولا کائنات قبرستان سے واپس آ گئے۔ تو قبر یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، کسی کے لیے قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، اور کسی کے لیے قبر جہنم کے عذابات کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ تو ہم اپنی قبر کی تیاری کے لیے دنیا میں بھیجے گئے، ہم سے پہلے ہزاروں سال سے لوگ آئے، اپنا سفر کمپلیٹ ہوا، اب وہ اپنی اپنی قبروں میں ہیں اور وہ انتظار میں ہیں کہ کب سور پھونکا جائے گا اور کب ہم اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے۔ ہزاروں سالوں سے وہ قبروں میں ہیں اور وہ انتظار کر رہے ہیں کہ کب باہر نکلیں گے اور کب حساب ہوگا۔ اور جو لوگ قبر میں چلے گئے ہم انہیں بھلا دیے، ایک ایک قبر میں نہ جانے کتنی میتیں ہیں، لوگ لا کر اسی قبر میں دفن کر دیتے ہیں، پھر لا کر قبر میں ہی دفن کرتے ہیں۔ ایک ایک قبر سے سینکڑوں میتیں نکل کر آئیں گی، ہزاروں لوگ ایک ایک قبر سے نکل کر آئیں گے، کیونکہ یہ زمین پر صدیوں سالوں سے قبرستان ہے، اور ان قبرستانوں میں ہر 6 8 10 سال میں اسی قبر میں نئی میت ہر 10 سال میں ایک ایک میت کو ڈالا جاتا رہتا ہے۔ سال بھر میں کتنے قبرستانوں میں آدمیوں کی تعداد بڑھ جاتی ہے۔ تو ہم اس قبرستانوں کو دیکھ کر بھی عبرت حاصل کریں۔ موت کا بیان سب سے اچھا بیان ہے، آدمی کے لیے کافی ہے جب وہ اپنی موت کو یاد کرتا ہے، اب اس کی خواہش نہیں ہوتی ہے کہ میں کچھ اور گناہ کروں، کیونکہ عنقریب اسے دیکھتا ہے کہ موت دستک دینے والی ہے۔ یہ کھیل، یہ کود، یہ تماشا، یہ نئے رنگی ہے دنیا، یہ آنکھوں کا دھوکہ ہے، یہ چمک دمک، یہ فریب ہے۔ یہ دنیا نہ کسی کی ہوئی ہے نہ کسی کی یہ دنیا ہونے والی ہے۔ ہم سے پہلے بھی لوگ آئے، بڑے کڑیل جوان تھے، بہت صحت مند تھے، وہ پہاڑوں کی چوٹیوں پر چڑھ جایا کرتے تھے، وہ بہتے ہوئے دریاؤں پر اپنے گھوڑے ڈال کر دریا پار کر لیا کرتے تھے، لیکن جب قبروں میں پہنچے تو قبر ان کو بھی ختم کر دی، نہ اب وہ رہے، نہ ان کا نام رہا، نہ ان کا نشان رہا، نہ ان کی گوشت رہا، نہ ان کی ہڈی باقی رہی، سب کچھ فنا۔ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ اکرام والے رب کا نام ہی باقی رہنے والا ہے، ہم باقی رہنے والے نہیں ہیں، ہم عمل کے لیے بھیجے گئے ہیں۔ عمل عمل عمل، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، صدقہ، خیرات، نیکی کا حکم، برائی سے لوگوں کو منع کرنا، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا، رشتہ داریاں نبھانا، پڑوسیوں کے حقوق کرنا، بچوں کی اچھی تعلیم اور تربیت کرنا، حرام لقمے سے اپنے پیٹ کو بچانا، حلال روزی اختیار کرنا، اپنے وقت کا درست استعمال کرتے ہوئے اپنی قبر کی، حشر کی منزلیں طے کرنے کے لیے جد و جہد کرنا، کیونکہ ہم مسافر ہیں، اور مسافر اپنا مکمل ہمیشہ کی قیام کے لیے نہیں کوشش کرتا۔ آپ اگر دیکھ لیں، ریلوے اسٹیشن ہوتے ہیں، پلیٹ فارم ہوتا ہے، وہاں پر لوگ وہاں پر ٹھہرے ہوتے ہیں، تو وہاں وہ لوگ جلدی میں ہوتے ہیں کہ کب ٹرین آئے گی، کب جانا ہے۔ وہاں پر کوئی خیمہ ڈال کر چولہا لگا کر کوئی بیٹھا نہیں ہوتا ہے کہ نہیں کبھی بھی ٹرین آ سکتی، بس تھوڑی دیر میں آنے والی ہے، جانا ہے جانا ہے جانا ہے۔ دل پر، دماغ پر ایک چیز حاوی ہوتی ہے کہ ہمیں جلدی سفر کرنا ہے، تو ہمیں یہاں پر زیادہ دیر ٹھہرنا نہیں ہے۔ بھوک لگ رہی ہے، بس کوئی چیز کھا لو، گھر جانے کے بعد پھر دیکھ لیا جائے گا۔ پیاس لگ رہی ہے، یہاں سے پانی لے کے تھوڑا پی لو، وہاں گھر جانے کے بعد پھر اچھی طریقے سے دیکھ لیں گے۔ یعنی کوئی بھی کام ہوگا تو گھر جانے کے بعد اچھے انداز میں کریں گے۔ ابھی ہم سفر میں ہے، جیسے بھی ہے یہاں پر گزار لینا ہے۔ تو جیسے ریلوے اسٹیشن کے اوپر ٹھہر کر پلیٹ فارم پہ آدمی کو اجلت ہوتی ہے کہ جسی طرح سے بھی ہو جائے، یہاں کا ہو جائے، آگے جب گھر پہنچیں گے تو کریں گے۔ تو ہم اس دنیا کے اندر مسافر ہے، ہمارا جو اصل میں گھر ہے وہ تو جنت ہونا ہے، یا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے کوئی اور چیز اگر اللہ فرما دے تو پھر وہ نصیب بن جائے گا۔ وہ بہت ہی بری جگہ ہے، وہ بہت ہی خراب جگہ ہے، وہ بہت ہی ڈراؤنی جگہ ہے، جہاں پر سانپ ہے، بچھو ہے، اژدھے ہے، اور خوف ہے، اور اللہ کی طرف سے غضب ہے، آگ ہے، اور دہکتا ہوا شعلہ ہے، چنگارا مارتا ہوا انگارہ ہے۔ وہ خطرناک جگہ جس کو جہنم کہا گیا،
ایک سمت میں وہ ہے اور دوسرے سمت میں پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو آرام جس چیز رکھی ہے نہ جس کا خیال گزرا انسان کو وہ جنت ہے. تو انسان کا ٹھکانہ یا جنت ہوگا یا پھر جہنم ہوگا، یہ سب کچھ اس کے اعمال پر ہے. اب اس وقت ہم دنیا میں جو کر رہے ہیں اسی کو ہم نے جا کر جھیلنا ہے، اسی کا ہم نے اجر پانا ہے، کیونکہ یہ دنیا دار العمل ہے، یہاں پر عمل ہے، اور آخرت یہ دار الجزا ہے، وہاں پر جزا دی جائے گی، وہاں پر سزا دی جائے گی، وہاں پر جنت کی نعمتیں دی جائے گی، پھر یا جہنم کا سخت ترین عذاب دیا جائے گا. تو ہلاکت ہے اس کے لیے جس نے دنیا کے لیے اپنی آخرت کو تباہ کر لیا، ہلاکت ہے اس کے لیے جس نے شراب نوشی کی، ہلاکت ہے اس کے لیے جس نے خودکشی کے سامان کیے، گٹکے کھائے، شراب پی، زنا کے اڈے آباد کیے، اپنی آنکھوں سے گندی چیزیں دیکھی اور ہلاکت میں پڑ گیا، اپنی زبان سے گندے جملے بولے، گالی دی اور اللہ تعالیٰ کی نظروں سے گر گیا. شراب کے علاوہ زنا کے اڈے آباد کرنا، سود خوری کا کاروبار کرنا کہ میں انویسٹ کیا ہوا ہوں، میں سائلنٹ پارٹنر ہوں، کچھ اماؤنٹ رکھا دیا، اب وہاں سے رقم زیادہ آئے گی، اس پر گزارا کر رہا ہے. حرام ہے اس قسم کے کھانے کھانا اور اس قسم کی چیزیں جانا. بغیر بلائے ہوئے دعوت میں چلے گئے، حرام ہے اس قسم کا کھانا کھانا کہ آپ کو دعوت ہی نہیں تھی. جب دعوت نہیں تھی آپ کیسے دعوت میں چلے گئے؟ آپ کو بلایا نہیں گیا اور آپ وہاں پر گئے اور دیکھا کہ 500 آدمی کھا رہے ہیں، 1000 آدمی کھا رہے ہیں دعوت میں، ہم بھی چلو چلے جائیں گے، کیا فرق پڑتا ہے؟ انہوں نے بلایا ہے، ہم ان کے ساتھ جا رہے ہیں. تو وہ طفیلی بن کر، دعوت ہوتی ہے ایک آدمی کی، وہ طفیلی بنا کر کسی کو ساتھ لے کر جا رہا ہے، وہ طفیلی بنا کر اور ایک کو ساتھ لے کر جا رہا ہے. اس طرح سب جا کر حرام اپنے پیٹ میں ڈال رہے ہیں. ارے یہ نہیں دیکھتے کہ اگر اللہ نہ کرے شادی میں کھانا کم پڑ گیا تو جو دائی ہے دعوت جو دے رہا ہے وہ کتنا پریشان ہو جائے گا کہ میں تو صرف 500 آدمی کا کھانا تیار کیا اور میرے رقے بھی تو صرف 450 کے تھے، میں 50 آدمی کے زیادہ کھانا بنایا، لیکن یہاں پر حالت یہ ہو گئی کہ 200 آدمی کا کھانا کم پڑ گیا. اب ہم نکلے ہوٹلوں میں پھرنے کے لیے، رات میں دوڑ رہے ہیں کہ کھانے کے لیے آدمی بیٹھے ہوئے ہیں، کھانا ختم ہو گیا ہے. شادی خانے میں 12 بجے 1 بجے ایک ہنگامہ چل رہا ہے کہ کھانے کے لیے لوگ میزوں پر بیٹھے ہوئے، کھانا نہیں ہے، اب جا کر لے کر آ رہے ہیں. تو یہ اس طرح سے جو حرام کھا لیتے ہیں وہ سب یہی سمجھتے ہیں کہ ہم جو زیادہ کھا لیے وہ زیادہ نعمت ہے. نہیں، یہ وہ نعمت نہیں ہے جو تم کھا رہے ہیں. ارے یہ جو اس طرح کی جو چیزیں کھا رہے ہیں، جو حرام کھا رہے ہیں، وہ تو آگ ہے جو اپنے حلق سے اتار رہے ہیں، وہ اللہ کی طرف سے شعلہ ہے جو اپنے حلق سے اتار رہے ہیں. اس سے بچیں، یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے. اور اس طرح کھانے کا اتنا شوق رکھنا یہ بھی اچھی بات نہیں ہے کہ ہم کھانے کے لیے نہیں آئے. کھانے کے لیے جینا رہنا الگ چیز ہے اور زندہ رہنے کے لیے تھوڑا کھانا کھا لینا وہ الگ چیز ہے. تو ہم زندہ رہنے کے لیے کھانا کھانے والا معمول بنائے، بلکہ کھانا کھانے کے لیے زندہ ہے. مسلسل یہ کھا لیا وہ کھا لیا، اپنے پیٹ کو صندوق بنایا ڈال رہا ہے یا برتن ایسا گھڑا جس کے اندر ڈال رہے ہیں. اعتدال کی روش سب سے اچھی روش. تو کھانے پینے میں بھی اعتدال، بات چیت کرنے میں اعتدال، درمیانہ روش جو اچھی روش ہے اس کو اختیار کرنا ہے. اور یہ جو زندگی کے ایام ختم ہو رہے ہیں، ان ایام کے ختم ہونے پر آدمی کو غمگین اور فکر مند ہونا چاہیے کہ میری صبح چلے گئی، میری شام چلے گئی، میرا دن ڈھل گیا، آج میں نے کیا کمایا. آپ دیکھیں جو آدمی کاروبار کرتا ہے، تجارت کرتا ہے، وہ آخری ٹائم پر، رات کے ٹائم پر بعض وقت بول دیتے ہیں کہ صبح سے آیا ہوا ہوں، آج دن میں گاہک نہیں ہوا ہے. وہ بڑا غمگین ہوتا ہے، آج گاہک ہی نہیں ہوئی، گراہک نہیں آیا، آج کسٹمر نہیں تھے، آج کا دن بڑا ٹھنڈا گزر گیا، آج کا دن خالی چلا گیا. وہ بڑا فکر مند رہتا کہ دکان کا کرایہ بھی دینا ہے، کام کرنے والے بچے کو بھی پیمنٹ کرنا ہے، لائٹ کا بھی بل آئے گا، بلدیہ کا بھی یہاں کا بل رہتا ہے، یہ بھی رہتا ہے وہ بھی رہتا ہے، 4 قسم کے میرے اخراجات ہے. لیکن آج گاہک نہیں ہوا ہے. مجھے گاہک کم از کم 5000 کا ہونا چاہیے تھا، لیکن آج صرف 1000 روپے کا ہوا ہے. اس میں تو یہ چیزیں بھی پوری نہیں ہوتی ہے. آج کا دن خسارے کا ہو گیا، آج کا دن میرا لاس کا ہو گیا. تو دکاندار اس طرح کی گفتگو کرتا ہے یا فکر مند ہوتا ہے. کیونکہ وہ ہر روز میں وہ دیکھتا ہے کہ میرے پاس اتنی اماؤنٹ ہونا چاہیے تاکہ آج کا دن میرا خسارے میں نہ ہو. تو آپ اگر آخرت کے اعتبار سے دیکھیں گے تو آپ بھی غور کریں کہ میری آج کی 5 کی نماز ہوئی ہے نہیں ہوئی ہے. اگر 5 نمازیں نہیں ہوئی تو آپ خسارے میں چلے گئے، آپ نقصان میں چلے گئے. آج کا دن میرا خسارہ ہو گیا کہ میری نمازیں 5 نہیں ہوئی. آج میں نے ماں باپ کے ساتھ اچھی بات کی ہے
یا غلط بات کر دی ہے، غلط بات کر دی، آپ خسارے میں ہو گئے۔ آپ نے ماں کے ساتھ اونچی آواز میں بات کر دی، آپ نے باپ کے ساتھ ادب کا لحاظ نہیں رکھا، یہ آپ کا دن خسارے کا ہو گیا۔ یہ دن کا خسارہ نہیں، کبھی کبھی لائف کا خسارہ بن جاتا ہے۔ کبھی ماں باپ کے ساتھ بدسلوکی ہلاکت میں ڈال دیتا ہے۔ کسی نے شراب پی لی اور وہ سمجھتا ہے کہ ایک دن گناہ کر لیا، کیا معلوم تیرا یہ گناہ اللہ کے نزدیک اتنا زیادہ ناپسندیدہ ہو گیا کہ تو اللہ کی نظروں سے گر گیا، اب تو جہنم کے گڑھے میں جائے گا، نہیں معلوم۔ تو اس قسم کے شراب کے نشے کے اندر آدمی گناہ کر بیٹھتا ہے، زنا کے اڈے پر چلا جاتا ہے، آنکھوں سے بے حیائی کرتے ہیں۔ کوئی ضروری نہیں کہ زنا کے اڈے پر جا کر ہی زنا کی طرف چلا جائے بندہ، بلکہ آنکھ سے دیکھنا، زبان سے بولنا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد گرامی ہے کہ آنکھوں کا زنا دیکھنا ہے، زبان کا زنا بولنا ہے، کانوں کا زنا سننا ہے، ہاتھ کا زنا پکڑنا ہے، پیر کا زنا قدم بڑھانا ہے، اور پھر جسم کا زنا وہ پورا ہلاکت ہی ہلاکت ہے۔ تو اس طرح سے زنا اس کو بھی کہا جاتا ہے کہ آدمی دیکھ رہا ہے، موبائل کے اوپر ویڈیوگرافی کر رہے ہیں، ادھر سے وہ دیکھ رہی ہے، ادھر سے ویڈیو کالنگ کر رہے ہیں، وہ ادھر سے دیکھتی ہے، یہ ادھر سے اس سے بات کرتا ہے، یہ بھی حرام ہے۔ اس قسم کے جو کالنگ چل رہی ہے حرام ہے، چاہے وہ انٹرنیٹ کے ذریعے کسی اور زاویے سے کر رہے ہیں، ایک دوسرے کو دیکھنا، بات چیت کرنا نہیں۔ ہمارا تو شادی کا ارادہ ہے، جب شادی ہوگی جب جائز ہوگا۔ ارادہ آپ نے بتا دیا کہ ہمارا شادی کا ارادہ ہے اس لیے بات چیت کر رہے ہیں، یہ جائز نہیں ہے۔ آپ اپنا ارادہ رکھیں تو آپ اپنے گھر میں بات کیجئے، رسم ہو جائے گا، اس کے بعد پھر نکاح آسانی سے کیجئے۔ آپ نکاح میں تاخیر کرتے ہیں کیونکہ آپ کو ہزاروں لاکھوں روپے خرچ کر کے کرسی پر بیٹھنا ہے اور رنگین کھانے سجانا ہے اور بڑی بڑی لائٹیں لگانا ہے، اس کے لیے آپ انتظار کر رہے ہیں کہ 2 سال اور کماؤں گا اور اس کے بعد پھر ایک کرتب دکھاؤں گا۔ ایک رات میں لٹا کر پیسہ ساری زندگی کے اندر پھر گناہ کا انبار جمع کرتے ہیں۔ اس قسم سے نہ کریں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سادگی کو پسند فرمایا ہے، اور نکاح کے اندر سادگی ہو، ولیمے کے اندر سادگی ہو۔ وقت ہمارا جو گزر رہا ہے وہ بہت زیادہ قیمتی ہے، یہ سال ختم ہو رہا ہے، کچھ ہی مہینوں پہلے ایسا دکھتا تھا کہ آ رہا ہے 2022 آ رہا ہے، ابھی آ گیا کہ 2022 ختم پر ہے۔ یہ سال کا آخری جمعہ ہے جو ہم اٹینڈ کر رہے ہیں، اس کے بعد جو جمعہ اٹینڈ کریں گے، اللہ اگر نصیب کیا حیات رہی تو پھر 2023 اگر مل گیا تو 2023 میں پھر جمعہ ملے گا، ورنہ پھر معلوم ہو جائے گا کہ مفتی صاحب آیا کرتے تھے، مولانا صاحب بیان کرتے تھے جمعے کو، معلوم ہوا کہ ان کا انتقال ہو گیا ہے، اب یہ جمعہ وہ نہیں آ رہے، کسی اور کو یہاں پر رکھنا ہوگا۔ تو کب کس کا وقت ختم ہو جائے گا نہیں کہہ سکتے۔ تو انسان کا وقت بہت مختصر ہے، تو اس وقت کو اچھا استعمال کر لے۔ نمازوں کے اندر، ذکر کے اندر، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کی تلاوت کرتے ہوئے جو وقت کو گزارے، خدا کی قسم وہ وقت کامیاب ہے۔ قد افلح من تزکا، وہ آدمی پاک ہو گیا، کامیاب ہو گیا جو ستھرا ہو گیا۔ تو ہمیں اپنے آپ کو پاک و صاف اور ستھرا کرنے کے لیے توبہ اور استغفار کرنا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنا ہے۔ سال ختم ہونے پر افسردہ ہونا چاہیے کہ ایک سال زندگی کا ختم ہو گیا۔ آپ یہ نہ سمجھیں کہ میں بڑا ہو رہا ہوں، نہیں، آپ موت کے قریب ہو رہے ہیں۔ جس چیز سے آپ ڈرتے ہیں آپ اس چیز کے قریب جا رہے ہیں، جس موت سے آپ گھبراتے ہیں ہر لمحہ اسی کی طرف ایک ایک قدم بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ ہم اپنی موت کے قریب جا رہے ہیں، ہم قبر کے قریب جا رہے ہیں۔ ان قریب قبر کے اندر ہمیں بھی اتار دیا جائے گا۔ نہیں دیکھتے کتنے بڑے بڑے قبرستان ہیں؟ کوئی ایسا شہر ہے جس میں قبرستان نہ ہو؟ یا کوئی ایسی بستی ہے جس کے اندر قبرستان نہ ہو؟ یا کوئی ایسا گھر ہے جس میں سے لاشاں نہ نکلا جاتا ہو؟ ہر گھر سے لاش نکلے گی، ہر قبرستان کے اندر میت کو پہنچنا پڑے گا۔ ہم یہاں پر آتے ہیں تو جمعہ کو آ جاتے ہیں، باقی دنوں کے اندر مسجد میں آنے کو دل نہیں کرتا۔ ہمارا کاروبار ہے، ہماری تجارت ہے، ہماری خرید و فروخت ہے، ہمارے اپنے پیشے ہیں، ہمارے اپنا گھر چلانا ہے۔ کئی وجہ ہوتی ہے کہ ہم مسجدوں کی طرف نہیں آتے، لیکن ایک دن لاشے کو لایا جائے گا، ایسے ہی مسجد کے اندر لا کر لاش کو رکھ دیا جائے گا، اور پھر اعلان ہو جائے گا نماز کے بعد میں، نماز جنازہ فرض کفایہ، نماز جنازہ فرض کفایہ، اور اس کے بعد پھر نماز جنازہ کے لیے ہمارے بھی میت کو آگے لا دیا جائے گا۔ تو وہ چارپائی پر بھی سوار ہونا ہے، آج موٹر سائیکلوں پر دوڑ رہے ہیں، آج آٹو میں، کار میں، ہوائی جہاز میں اڑ رہے ہیں، بھاگ رہے ہیں، دوڑ رہے ہیں۔ یہ دوڑ ہمیشہ کی نہیں رہے گی، یہ آنکھوں کی چمک، یہ جو گھومتی ہوئی آنکھیں ہیں ایک دن موند دی جائے گی۔ یہ زبان جو بہت زیادہ چلتی
چلتی ہے یہ ہمیشہ کے لیے خاموش ہو جائے گی. یہ قدم جو دوڑ رہے ہیں یہ اسی کو مارا, اس طرف گیا, اس طرف بھاگا اور یہ کیا وہ کیا, یہ قدم رک جائیں گے, تھم جائیں گے اور ان کے انگوٹھوں کو باندھ دیا جائے گا. یہ پیٹ جو اس میں حلال حرام ہر چیز بھرے جا رہے ہیں اس کے اوپر کچھ وزن رکھ دیا جائے گا کہ اب میت کی لاش کی جسم پھول نہ جائے, پیٹ پھول نہ جائے, تھوڑا نمک رکھ دو, تھوڑی فلاں چیز رکھ دو, کچھ نہ کچھ پیٹ پہ بھی رکھ دیا جائے گا. تو یہ وقت ہمارا ختم ہو جانے والا ہے. آپ اگر یہ سمجھ رہے 2022 چلے جا رہا ہے تو اب کوئی جشن منائیں گے تو آپ خام خیالی میں ہیں. آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ 2022 چلا گیا ہے تو میں ناچ لوں گا, میں گا لوں گا, میں خوشی مناؤں گا, میں شراب پیوں گا, میں زنا کے اڈے پر جاؤں گا, میں بیہودہ کام کروں گا, میں کسی ہوٹل میں جاؤں گا, میں انجوائے کروں گا, میں کچھ خوشی منا لوں گا. نا نا نا, یہ کاموں کے لیے نہیں ہے. ہم اس لیے نہیں آئے ہیں دنیا میں. ہمیں اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ناچنے گانے فلمیں ڈرامے دیکھنے شراب پینے اور زنا کرنے اور عورتوں کی طرف دیکھنے اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں نہیں بھیجا. ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخرت کی تیاری کے لیے بھیجا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں قبر کی تیاری کے لیے دنیا میں بھیجا ہے. ہم روزانہ صبح اٹھنے کے بعد جو کام کرنا ہے وہ اپنی قبر کی تیاری کرنا ہے. زندگی میں اتنا ہی یہاں پر جتنی ضرورت ہے اتنا دنیا کے لیے جتنا ضرورت ہے اتنا کام دنیا کے لیے. قبر میں حشر میں جتنا رہنا ہے اتنا کام اس کے لیے. بتائیے قبر میں کتنے سال رہنا پڑے گا؟ ہزاروں سال ہم کو قبر میں رہنا ہے. کتنا لمبا عرصہ وہاں پر رہنا ہے. تو اس کے لیے کتنی نمازیں جمع کر رہے ہیں, کتنے روزے رکھے ہیں. کیا ہمارے رمضان کے پورے روزے ہو گئے؟ بالغ ہونے کے بعد اگر ماہ رمضان کا کوئی فرض روزہ چھوٹ گیا تو وہ گناہ ہے, وہ بڑا کبیرہ گناہ ہے. تو زندگی میں کب بالغ ہوئے تھے؟ کون سی کلاس میں تھے؟ 7th میں تھے؟ 6th میں تھے؟ اس وقت کیا کام کرتے تھے؟ کون سی عمر تھی؟ کون سا سال تھا؟ اب میری کیا عمر ہے؟ اتنے سال میں میرے کتنے رمضان کے روزے چھوٹ گئے؟ حساب لگائیے اور اتنے روزوں کو مکمل کیجیے. آپ کو حساب دینا ہے, اپنا حساب خود کر لیجئے. جب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حساب ہوگا تو وہاں پر پھر کچھ بنے گا نہیں, بس وہاں پر حساب ہو جائے گا, پھر سزا ہو جائے گی. وہ عدل اگر فرما دے ہم ہلاک ہو جائیں گے, وہ اگر کرم کر دے تو پھر ہم بخشے جائیں گے. تو اس کے عدل سے ہلاکت ہو جائے گی اگر وہ عدل کرے, کیونکہ عدل اگر وہ کرے, انصاف اگر وہ کرے تو ہم جہنم کے لائق ہے. اگر وہ اللہ رب العزت انصاف کر دے تو ہمیں زمین میں دھسا دے, ہم اس لائق ہے. ہم پر آگ کی بارش ہو جائے ہم اس لائق ہے. لیکن وہ اس کا کرم ہے, وہ اس کی مہربانی ہے, وہ ہمیں رزق دیتا ہے. ہم بھوکے ہوتے ہیں وہ کریم ہے, ہمیں کھلاتا ہے. ہم پیاسے ہوتے ہیں وہ مہربان ہے, ہماری سوکھی حلق کو وہ پانی عطا کرتا ہے, وہ مہربان ہے. ہم گناہ کرتے ہیں وہ نہانے کے لیے پانی کا نظم رکھ دیتا ہے. ہم پیاسے ہوتے ہیں تو وہ پلا دیتا ہے. ہم تکلیف میں ہوتے ہیں, بیمار پڑتے ہیں تو وہ ہمیں صحت دے دیتا ہے, وہ ہمیں رزق دیتا ہے. تو وہ مہربان کی بات نہ مانے تو پھر کس کی بات مانے؟ 70 ماؤں سے زیادہ جو مہربان ہے, 70 ماؤں سے زیادہ جو محبت کرتا ہے وہ ہمارا اللہ ہے. اور وہ نہیں پسند کرتا فحاشی کو, وہ نہیں پسند کرتا اس طرح سے ناچنے گانے اور اس طرح سے جو ہے بے ڈھنگا پنا کرنا اور اس طرح 31 دسمبر کی نائٹ کے نام پر بےہودہ کام اور غلط قسم کے کام. یہ سب جائز نہیں ہے, یہ سب جائز نہیں ہے. مسلمان کا شیوا نہیں ہے کہ اس طرح سے 31 دسمبر کو منائے. ارے کیا معلوم 31 دسمبر کے بعد 1 جنوری کو اگر تیرا انتقال ہو جائے تو پچھلا دن کیسا گزرا؟ ایک دن پہلے اللہ کی نافرمانی کیا اور قبر میں جا رہا ہے تو اس کا بہت ہی سخت انجام ہوگا. تو ہمارے بارے میں جو لوگ مرنے کے بعد کہیں گے وہ بہت زیادہ اہمیت والا ہوگا, وہ معنی خیز ہوگا. ایک مرتبہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ فرما ہے, ایک جنازے کو لے کر جایا جا رہا ہے تو کسی نے صحابہ میں سے کسی نے کہا کہ یہ شخص بڑا غلط قسم کا تھا, یہ آدمی ایسا تھا ایسا تھا, اس کی برائی بیان کی. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا واجب ہو گئی. اس کے بعد پھر ایک جنازہ گیا سامنے سے تو لوگوں نے کہا یہ بڑا نیک تھا, ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرتا تھا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا واجب ہو گئی. حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ کیا چیز واجب ہو گئی ہے؟ ارشاد فرمایا اس پر جنت واجب ہو گئی اور اس پر جہنم واجب ہو گئی. کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ لوگ جس طرح سے کہتے ہیں وہ خلق خدا نقارہ خدا ہوتا ہے. تو خلق کی جو زبان ہوتی ہے, جو انسان جو بولی بولتا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نقارہ ہو جاتا ہے, آدمی گواہ ہو جاتا ہے. کسی کے انتقال کے بعد اگر اس کے بارے میں کہا جائے کہ بڑا بدماش تھا, بڑا ظالم تھا, روڈ پر اس طرح سے کرتا تھا, ایک بار میں خود دیکھا اس کو مار دیا تھا, ایک مرتبہ میں دیکھا تھا کھڑے رہ کر گالی دے رہا تھا, ایک مرتبہ میں دیکھا روڈ کے اوپر جھگڑا کر رہا تھا, ایک مرتبہ میں دیکھا گھر کے اندر بہت زیادہ ان کے ظلم زیادتی کرتا تھا بیوی بچوں پر, ایسا
ایسا کرتا تھا، یہ شخص جہنم میں جائے گا، کیونکہ لوگ اس کے مرنے کے بعد اس کی برائی کر رہے ہیں۔ تو وہ برائی اس لیے کر رہے ہیں کہ وہ برائی عام ہو چکی ہے، ایک دفعہ، دو دفعہ، تین دفعہ اللہ رب العزت پردہ ڈالتا ہے، ہمارے گناہوں پر پردہ ڈالتا ہے، گناہوں پر اور پردہ ڈالتا ہے۔ تو بار بار اللہ رب العزت گناہوں پر پردہ ڈال رہا ہے، ہمارے گناہوں کا انبار ہے، اور وہ رب ہے جو چھپا رہا ہے، وہ ستار ہے، عیب و پوشی کر رہا ہے۔ لیکن جب حد سے تجاوز کر جائیں گے گناہ، تو اللہ تعالیٰ ظاہر فرما دیتا ہے کہ اب تیرے گناہ بندوں پر ظاہر ہے۔ تو ہمارے گناہ ظاہر ہو جانے لگتے ہیں جب اس کی کثرت ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ بہت کچھ تو معاف کر دیتا ہے، بہت کچھ تو چھپا دیتا ہے۔ وہ ہمارے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے، وہ برائی کہیں اور سے نہیں آتی، وہ ہمارے ہاتھوں کی کمائی ہے، وہ ہماری ہی برائی ہے جو ہم نے کیا ہے، جو غلط کام کیا، جو گندے کام کیے، جو برائی کی، جو مسجدوں کو چھوڑے رکھا۔ تو غور کریں 2022 کے اندر کتنے مسجدوں کے اندر جانا ہوا، کتنا وقت مسجد میں گزارے، کتنی نمازیں پڑھے، کتنا قرآن مجید کی تلاوت کی، کتنا ذکر و اذکار کیا۔ وقت تو گزر جائے گا، چاہے وہ سولار کیلنڈر کے اعتبار سے ہو یا لونار کیلنڈر کے اعتبار سے ہو، چاہے وہ سورج کے کیلنڈر کے اعتبار سے ہو یا وہ چاند کے کیلنڈر کے اعتبار سے ہو۔ ہم تاریخیں تو باندھتے ہیں، تاریخ تو مناتے ہیں۔ ہمارے یہاں پر جو بھی کام ہوتے ہیں، جیسے لائٹ کا بل دینا ہے تو نل کا بل دینے کا ہے، یا پھر گھر کا کرایہ دینا ہے، دکان کا کرایہ دینا ہے، یا کسی کی تنخواہ دینا ہے، یا اپنی سیلری لینا ہے، یہ تمام چیزیں جنوری، فروری، مارچ کے اعتبار سے ہی چلتا ہے۔ اگرچہ کہ یہ انگلش کیلنڈر ہے، لیکن اسی کے حساب سے ہمارے تمام معاملات چلتے ہیں۔ چاند کی جو تاریخ ہوتی ہے وہ اسلامی تاریخ ہوتی ہے، جیسے یکم محرم الحرام ہے تو یہ تاریخ اسلامی تاریخ کہلائے گی، اور یہ محرم، سفر، ربیع الاول، ربیع الآخر کے اعتبار سے جو چلتا ہے، اس کے اندر ہم اپنی عید کا دن دیکھتے ہیں کہ رمضان کا عید کب آئے گی، رمضان کا چاند کب نظر آئے گا، محرم کب شروع ہوگا، حج کا مہینہ شروع ہو گیا کہ نہیں ہو گیا۔ یہ تمام چیزیں ہم چاند کے اعتبار سے دیکھتے ہیں، اور سورج کے اعتبار سے ہم اپنی نمازوں کو دیکھتے ہیں کہ سورج یہاں تک پہنچا ہے تو ہماری یہ نماز کا وقت ہو گیا ہے، سورج سر پر آ گیا، اب تھوڑا سا ڈھل گیا ہے، ظہر کا وقت شروع ہو چکا ہے، ہاں یہ اتنا زیادہ جھک گیا ہے، یہ عصر کا ٹائم ہے، یہ غروب ہو گیا ہے سورج، اب ہمارا مغرب کا وقت ہے، لال سیاہی اس طرح سے آسمان پر افق پر نظر آ رہی ہے، یہ ہمارا عشاء کا وقت ہو گیا ہے، پو پھٹنے والی ہے، یہ دیکھو صبح صادق نظر آ رہی ہے، یہ فجر کا وقت ہے۔ تو ہمارے اوقات نماز ہم سورج کے اعتبار سے کرتے ہیں، اور ہمارے چاند کے اعتبار سے ہم جو دیکھتے ہیں وہ ہمارے مہینوں کی چیزوں کو دیکھتے ہیں۔ دونوں چیزیں اللہ ہی کی طرف سے ہے، یہ زمین کو، آسمان کو، چاند کو، سورج کو، ستاروں کو سب اللہ تعالیٰ نے بنایا۔ یہ ساری مخلوق اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے بنائی، اور انسان کو اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے۔ تو ہم اللہ کی عبادت کے لیے بنائے گئے ہیں، ہم پیدا ہی اس لیے ہوئے ہیں کہ اس کو سجدہ کریں۔ وہ مسجود ہے ہمارا، وہ معبود ہے ہمارا، وہ مشہود ہے ہمارا، وہ حقیقی خالق ہے، وہی تو تنہا ہے، وہی تو واحد ہے، اسی کو تو سجدہ کرنا ہے۔ تو اس سے روگردانی کرنا، اس سے دوری اختیار کرنا، یہ تو عقل مندی کی بات نہ ہوئی۔ تو جو لوگ یہ 31 دسمبر کی نائٹ منانے کے لیے بےہودگیاں اگر کرتے ہیں تو وہ باز آ جائیں اس گناہ سے کہ اللہ نہ کرے اسی رات میں اگر موت واقع ہو گئی تو گناہ کرتے کرتے موت آئے گی، قبر میں کیا منہ دکھائیں گے، فرشتوں کو کیا منہ دکھائیں گے، حشر میں اللہ کی بارگاہ میں کیا بول کر ٹھہرے رہیں گے۔ غلط چیز کھائی تھی، غلط چیز پی تھی، وہ پیٹ میں ہے اور قبر میں چلے جائیں گے تو کیا ہوگا۔ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، جو بندہ زنا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے ایمان کو ایسے اتارتا ہے جیسے بندہ خمیس کو اتارتا ہے، جیسے بندہ خمیس کو اتارتا ہے۔ آدمی جب زنا کرتا ہے تو ایمان کو اللہ تعالیٰ اس سے ایسے اتار لیتا ہے جیسے خمیس کو انسان اتارتا ہے۔ اور ارشاد فرمایا آدمی جب شراب پیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ایمان کو ایسے اتار لیتا ہے جیسے بندہ خمیس کو اتارتا ہے۔ تو ہم جیسا اپنے کرتے کو، خمیس کو اس طرح سے نکال دیتے ہیں، ایسے ہی ایمان نکل جاتا ہے۔ جب بندہ شراب پیتا ہے ایمان اس سے جدا ہو جاتا ہے، جب بندہ زنا کرتا ہے ایمان اس سے جدا ہو جاتا ہے، اور ایسی حالت میں موت آ گئی تو پھر کیا ہوگا۔ تو بچے ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیں۔ اور وہ ہلاکت والی چیز، کسی کو گٹکے کی لت پڑ گئی ہے، گٹکا کھاتا ہے، اسے حیا نہیں ہے، اسے خیال نہیں ہے، وہ مرنے کی طرف جا رہا ہے، وہ مر جائے گا، اس کی شادی ہونے سے پہلے مر جائے گا، یا ابھی کھا رہا ہے تو شادی کے 1-2 سال کے بعد مر جائے گا، ایک بچہ چھوڑ کر جائے گا اور بیوی کو بیوہ کر دے گا، وہ کسی اور سے نکاح کرے گی، بچے کو یتیم خانے میں ڈال دیں گے تھوڑا بڑا ہونے کے بعد، یہ اس طرح سے اپنی زندگی پوری کر کے چلا جائے گا، اس کا منہ بھی پورا نہیں کھلتا۔
جب اس کو بولیں گے گٹکا کھانے والے کو منہ کھول تو وہ آدھا منہ کھولے گا, پورا منہ بھی نہیں کھولے گا. کیوں کہ گندگی کھاتے کھاتے اس کا منہ بند ہو رہا ہے. عنقریب مکمل طور پر منہ بند ہو جائے گا, یہ بند ہو جائے گا, اس کی آنکھیں بھی بند ہو جائیں گی. تو یہ ہلاکت کی طرف جا رہا ہے. تو خودکشی حرام ہے. تو یہ بھی ایک طرح سے سلو پائزن ہے جو آدمی آہستہ آہستہ مرنے کی طرف جا رہا ہے. تو اس قسم کی چیزیں کر لیتے ہیں, اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہوئے زندگیاں گزارتے ہیں. تو اللہ سے ڈرنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو حیات دی ہے, ہم اپنی حیات کے مالک نہیں ہے, ہم اپنے بدن کے مالک نہیں ہیں. یہ جسم میرا ہے لیکن میں اس کا مالک نہیں ہوں, اس کا حقیقی مالک اللہ ہے. اس لیے میں اس کو خودکشی نہیں کر سکتا. خودکشی حرام اس لیے ہے کہ خودکشی آدمی اس وقت کر سکے گا جب وہ اپنے جسم کا مالک ہو. ہمارا مالک اللہ ہے, ہمارا خالق اللہ ہے. ہم اس کے اونر نہیں ہیں اپنی باڈی کے. ہماری باڈی ہے اور ہمیں دیا گیا ہے. آپ کو اگر کوئی شخص دے دے کہ یہ لے لو 1000 روپے, یا آپ جو ہے 100 روپے یتیم خانے میں دے دو, 100 روپے وہاں پہ غریب کو دے دو, یہ 500 روپے کا جو ہے گیہوں اور چاول لا کر وہاں پر دے دو, تو آپ کو دیا گیا ہے کہ آپ یہ طریقے سے استعمال کرو. تو آپ جیسا کسی کا دیا ہوا سامان کو برتتے ہیں کہ ایسا استعمال کرنا ہے, ویسے ہی اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ باڈی دی ہے اور پھر وقت دیا ہے کہ تم اتنا وقت نماز میں خرچ کر لو, اتنا روزے رکھ لو, اتنے پیسے جو تمہیں دیا ہے اس میں سے زکوٰۃ دے دو, اور اتنا تم حج کا سفر کر لو. باقی تمہیں یہ اختیار ہے کہ تم اپنی زندگی ایسا گزارو, لیکن یہ اور یہ کام نہیں کرنا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حیات دی ہے, ساتھ میں کچھ کنڈیشنز دے دی ہیں کہ یہ کنڈیشنز ہے تمہارے ساتھ. تمہیں مالک بنا رہے ہیں, تمہیں اپنی زندگی دے رہے ہیں تمہیں, لیکن اس زندگی کو تمہیں استعمال کرنے کا طریقہ یہ ہوگا, تم اس کے خلاف نہیں جانا, تم اس سے ہٹ کر نہیں جانا. یہ کتاب ہے میری, اس کتاب پر عمل کرنا, یہ میرا محبوب ہے, ان کے طریقے کو اختیار کرنا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کتاب عطا کی, ہم کتابی ہیں, ہم اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ قرآن مجید کے ماننے والے ہیں. تو ہم کتاب کے مطابق زندگی گزارے. ہمارے یہاں پر انتقال ہو جائے تو کتاب موجود ہے, ہمارے یہاں بچہ پیدا ہو جائے تو بھی کتاب موجود ہے کہ اس کا کیا کرنا ہے. ہر چیز کے لیے, چاہے بچے کا نام رکھنا ہو, بچے کا عقیقہ کرنا ہو, بچے کی ختنہ کرنا ہو, بچہ بڑا ہو گیا اس کو مدرسے میں ڈالنا ہو, اس کی تعلیم, تربیت, نکاح اور اس کے آگے کی زندگی, اور پھر جب کمایا مال وغیرہ چھوڑ کر وراثت میں چھوڑ کر جا رہا ہے اور اس کے بعد انتقال ہو گیا, تو اس کے بعد اس کے مال کی جو تقسیم ہوگی وراثت کی, وہ بھی اللہ کی کتاب کے مطابق کرنا ہے. یعنی ہمارا پورا دائرہ اللہ کی کتاب کے مطابق ہی گزارنے کے لیے ہے. یہ کتاب تاخچوں میں سجا کر رکھنے کے لیے نہیں ہے, یہ کتاب اٹھا کر قسمیں کھانے کے لیے نہیں ہے, یہ کتاب انتقال ہو گیا تو فاتحہ خوانی کرنے کے لیے صرف نہیں ہے, بلکہ یہ کتاب زندگی گزارنے کا طریقہ سکھاتی ہے, یہ زندگی گزارنے کا ڈھنگ سکھاتی ہے. ہم نے قرآن کو پڑھا نہیں, ہم نے قرآن کو سیکھا نہیں, ہم نے قرآن پر محنت نہیں کی, تو یہ کتاب ہمیں زندگی دیتی ہے. یہ رہبر اور رہنمائی کرنے والی کتاب, یہ جنت کی طرف لے جانے والی کتاب, یہ ایمان کو جلا بخش دینے والی کتاب ہے. تو اس کتاب کے مطابق جس نے زندگی گزاری وہ کامیاب ہو گیا. میں یہ نہیں کہتا کہ مرنے کے بعد فاتحہ وغیرہ نہ دلائے, یقیناً ثواب ہے, فاتحہ دلانے میں ثواب ہے, قرآن پڑھنے میں یقیناً ثواب ہے, اور قرآن خوانی کرنے میں ثواب ہے, لیکن وہ ثواب تھوڑا سا ہوتا ہے. وہ جتنا ہم سمجھ بیٹھے ہیں کہ فاتحہ کر دیں گے میت کے نام سے تو اس کو جنت مل جائے گی, ایسا بھی نہیں ہے, بلکہ اس کے اعمال ہے. زندگی میں کتنا قرآن پڑھتا تھا وہ سب سے زیادہ اہم ہے. زندگی میں کتنا قرآن پڑھتا تھا, زندگی میں کتنی نمازیں پڑھتا تھا, زندگی میں کتنے روزے رکھتا تھا, کتنا قرآن کے احکامات پر عمل کرتا تھا, یہ امپورٹنٹ ہے. مرنے کے بعد اس کے نام سے کھانا کھلا دیں گے, تھوڑا سا ثواب پہنچے گا. اس کے نام سے فاتحہ خوانی کریں گے, یعنی 3 دن کی فاتحہ سیوم کریں گے, یا چہلم کریں گے, یا دہم کریں گے, تو تھوڑا ثواب پہنچ جاتا ہے. وہ تھوڑا ثواب نہیں, وہاں پر تو انبار چاہیے ثواب کا. وہاں تو 5 وقت کی نمازوں کا ڈھیر سارا ثواب لے کر پہنچنا ہے. قبر کی کوئی جگہ معمولی جگہ تھوڑی ہی ہے کہ وہاں پر تو کیڑے مکوڑے آ کر زبان کو لپیٹنے والے, وہ تو آنکھوں کو کھانے کے لیے وہاں پہ کیڑے آنے والے. تو ان تمام چیزوں سے بچنے کے لیے کیا چاہیے؟ بچنے کے لیے رمضان کے روزے چاہیے, 5 وقت کی نماز چاہیے, زکوٰۃ اگر مال دیا ہے اللہ تو اس کو ادا کرنا ہے, پیسہ اگر دیا ہے تو حج بیت اللہ کے لیے جانا ہے. یہ تمام چیزیں ہوں گی تو قبر میں چاروں طرف سے محفوظ رہیں گے. ورنہ آپ میں جو بھی اس طرح کے گناہ کر کے چلے گئے قبر میں, تو وہاں پر کیا ہے؟ ایک اللہ تعالیٰ کا دردناک عذاب, خاموشی, وحشت. آپ قبرستان کو نہیں دیکھتے کہ قبرستان کے اندر وہ کیسے کیسے مٹی کے تودے بنے ہوئے رہتے, قبروں کے تودے بنے ہوئے. بظاہر اوپر سے قبرستان
میں تودے نیچے اوپر نظر آتے ہیں، لیکن اندر کا حال خدا کی قسم الگ ہے۔ کسی قبر میں آگ سلگ رہی ہے، کسی قبر میں شعلہ ہے، کسی قبر میں اژدہا ہے، کسی قبر میں خوفناک قسم کا اللہ کا غضب ہے، کہیں پر کوڑے مار رہے ہیں فرشتے کہ تو نے یہ نمازیں کیوں چھوڑی تھی، تو نے زنا کے اڈے پر کیوں کیا تھا۔ تو قبر کے اندر کا منظر الگ ہے، اور کسی قبر کے اندر جنت کا باغ ہے کہ وہ ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرتا تھا تو اس کی قبر جنت کا باغ بن گئی۔ یہ وہ ہیں جن کی قبریں جنت کا باغ ہو گئی کہ اذان سنتے ہی مسجد کو آ جایا کرتے تھے۔ یہ نماز پڑھنے والے، یہ اللہ کا ذکر کرنے والے، یہ قرآن کی تلاوت کرنے والے، یہ نماز کے بعد بیٹھ کر کچھ دیر قرآن پڑھنے والے، اللہ سے ڈر کر رونے والے، ان کی قبریں جنت کا باغ ہے۔ یہ کامیاب ہے، انہوں نے فلاح پالی، انہوں نے کامیابی پالی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی اصحاب الیمین میں کر دے، سیدھی جانب والوں میں فرما دے۔ جو سیدھی جانب والے ہیں وہ کامیاب ہے، وہ جنتی ہے۔ بائیں طرف والے وہ ہلاکت میں ہے، وہ جہنم کی طرف ہے۔ اللہ تعالیٰ اس راستے پہ جانے سے بچائے اور بیہودہ کام کرنے سے بچائے۔ 31 دسمبر منانے والے عیسائی طریقے سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین وصلی